बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन रूल्स 2019 के बाद बेनामी ट्रांजैक्शंस के हवाले से कुछ अहम मामलात थे जो मैंने दोस्तों से शेयर करना चाह रहा था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेनामी जायदादों की ममानत से मुतल्लिका एक कानून प्रोहिबिशन बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 और अभी प्रोहिबिशन रूल्स 2019 बना के बाकायदा तौर पर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 को अमली तौर पर नाफिज कर दिया है। आपको पता है कि 2017 से पहले जब ये कानून बना था उससे पहले तो पाकिस्तान के अंदर बेनामी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने की इजाज़त थी और बेनामी ख़रीदारी को अदालत के ज़रिए कोई भी ज़ाखरी मालिक से बेनामीदार से जो एक्चुअल ऑनर था, असल मालिक था, वो हासिल करने के लिए बाकायदा बेनामीदारी का दावा दायर करता था, डेक्लरेटरी सूट फाइल करता है और वो अपनी बेनामी वापस ले सकता था। 2017 में बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 जब आया और अभी 2019 में बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन रूल्स 2019 आ गए तो बेनामी ख़रीदारी को अदालत के ज़रिए जो मामला था वो तो सिर्फ़ और सिर्फ महदूद कर दिया गया खूनी रिश्तों के साथ और टैक्स से बचने के लिए या काले धन को छुपाने के लिए जो बेनामीदारी की जाती थी उन मामलात को 2017 के एक्ट के ज़रिए रोकने के लिए बाकायदा कानून साजी की गई है और उसके मुताबिक हर वो जायदाद जो किसी दीगर के नाम मुंतकिल की जाएगी, बेनामीदारी तस्वर की जाएगी, उस जायदाद के अंदर कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी गैर महसूस एहसासात, कोई गैर महसूस राइट्स, माली कदर वाली कोई भी कानूनी दस्तावेज़ात, कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन है, फाइल्स हैं, वो उसमें शामिल होगी। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक अगर एक प्रॉपर्टी अलफ के नाम पे है और उस प्रॉपर्टी की जो रकम है वो बी ने अदा की है, यानी अलफ के पास है वो प्रॉपर्टी लेकिन उस प्रॉपर्टी की कीमत बे ने फ्राहम की है, अब ये जल्द या देर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेजेंट के अंदर या फ्यूचर के अंदर, चूंकि ये असल अमाउंट उस प्रॉपर्टी की दी थी बे ने, तो बे जो है वो उस प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी भी होगा और ये प्रॉपर्टी बे के फ़ायदे में इस्तेमाल हो सकती है और इस वजह से ऐसी प्रॉपर्टी बेनामी जायदाद कहलाती है। लेकिन याद रखिएगा कि बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, भाई बहनों के नाम पे टैक्स अदा की हुई रकम के साथ जो जायदाद बनाई जाती है वो बेनामी ट्रांजैक्शंस में नहीं आती है और बेनामी जायदाद जो है ऐसी जो बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम, भाई बहनों के नाम पे, वालदा वालिद के नाम पे टैक्स प्रॉपर्टी के साथ आप बनाते हैं वो बेनामी ट्रांजैक्शन में नहीं आती। अभी पिछले दिनों जब ये मामला चला था वाइट मनी का, एक भाई ने मुझे बताया कि उसने अपने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी छोटे बच्चों के नाम पे की थी तो उसने उसको भी बाकायदा डिक्लेयर किया और उसका एक लाख 1.5 लाख रुपया टैक्स भी जमा करवाया, जबकि मैंने उसे बताया कि भाई ये पैसे आपके नहीं बनते क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेनामीदारी ऐसी बेनामीदारी है जो बाकायदा आपने अपनी वाइट मनी के साथ ख़रीदी थी और आपने अपनी वो बेनामीदारी जो है वो बच्चे के नाम पे करवाई थी, ऐसी प्रोहिबिशन में नहीं आती है और बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 इस के ऊपर अप्लाई नहीं करता और ये बेनामी जायदाद ऐसी नाजायज़ जायदाद नहीं है। अब याद रखिएगा कि किसी भी जायदाद का वो लेन देन जो किसी फर्जी नाम से किया गया हो या जायदाद का वो लेन देन जिसमें मालिक को किसी लेन देन का इल्म ही ना हो कि मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी है, या वो ऐसी मलकियत से इनकार कर दे, या वो लेन देन जिसमें रकम अदा करने वाले असल आदमी की शनाख्त ना हो सके कि पीछे बंदा कौन है,
یا ایسا کسی فرضی نام سے کیا گیا ہو، یہ سب بے نامی جائیداد کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بے نامی جائیداد میں پلاٹس، مکانات، شاپنگ سینٹرز، ہاؤسنگ سکیمز کے پلاٹس، دکانیں، بینک اکاؤنٹس، کوئی بھی گاڑیاں ہیں، کاروباری حصص ہیں، زیورات ہیں، فارن کرنسی اکاؤنٹس، تمام جو لیگل جو رائٹس رکھنے والے جو ڈاکومنٹیشن ہیں، غیر مخصوص اثاثجات ہیں جن کی کوئی بھی مانیٹری ویلیو ہو، کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو مانیٹری ویلیو رکھتا ہے۔ 2019 کے رولز کے مطابق ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو یہ ذمہ داری ڈیلیگیٹ کی گئی ہے کہ وہ ملک میں موجود تمام بے نامی جائیدادوں کے خلاف مقدمات قائم کر کے ان مقدمات کے چالان within 120 days وہ فیصلہ ساز جو اتھارٹی ہے اس کے پاس جمع کروا دیں، اور اس دورانیے میں تمام بے نامی پراپرٹیز کی ہر قسم کی خرید و فروخت یا ان کی ٹرانسفر میوٹیشن وہ بند رہے گی۔ اس کے بعد جو فیصلہ ساز اتھارٹی ہے، ایف بی آر ہے، اس کے فیصلے کے بعد اس کی اپیل فیڈرل ٹریبیونل میں دائر کی جا سکے گی، اور فیڈرل ٹریبیونل کے فیصلے کے بعد ایسی جائیداد بحق سرکار ضبط کر کے فروخت کی جا سکے گی۔ اب بے نامی بطور جرم ثابت ہونے کے بعد نامزد ملزمان کے خلاف فوجداری قانون کے تحت کارروائی کر کے انہیں انڈر سیکشن 51 بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبشن ایکٹ 2007 کی سیکشن 51 کہتا ہے کہ جو بندہ بھی بے نامی ٹرانزیکشن میں گلٹی میں ہو جاتا ہے، اور اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے beneficial owners بے نامی دار any person who abets or induces any person to enter the بے نامی transaction shall be guilty of بے نامی offense۔ اب اس کی سزا جو ہے وہ انڈر سیکشن 51 فوجداری پینل پروویژن میں فال کرے گی، اور 1 سال سے لے کے 7 سال کی قید دی جائے گی اس کو۔ اور اگر کوئی شخص بے نامی پراپرٹی کی رانگ انفارمیشن، فالس انفارمیشن پاس کرتا ہے تو ایسے شخص کو بھی انڈر سیکشن 52 پینلٹی فار دا فالس انفارمیشن، سیکشن 52 بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبشن ایکٹ 2007 کے تحت اس کو سزا ہوگی 6 ماہ سے لے کے 5 سال تک۔ جہاں تک جرمانوں کا تعلق ہے تو بے نامی ٹرانزیکشن کے اوپر 25% تک فائن ہوگا اس پراپرٹی کے، اور غلط انفارمیشن دینے پہ اس پراپرٹی کے 10% تک، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ڈی سی ریٹ کے مطابق نہیں، جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق جو ہے اس شخص کو سزا دی جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ بے نامی پراپرٹی کی نشاندہی کرتا ہے تو اس کو انعام بھی دیا جائے گا، اور جائیداد کی ملکیت اگر 20 لاکھ یا اس سے کم ہونے پر اس جائیداد کا 5%، اور 20 لاکھ سے 50 لاکھ ہونے پر 1 لاکھ، اور 20 لاکھ سے زائد 4%، اور جائیداد کی مالیت اگر 50 لاکھ سے زائد ہے تو 2 لاکھ روپے، اور 50 لاکھ سے زائد ہے تو 3% بطور انعام اس کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد رولز بے نامی ٹرانزیکشن کے 2019 کے بعد باقاعدہ طور پر یہ جو بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبشن ایکٹ 2017 ہے، یہ ملک بھر میں جو ہے اس کا نفاذ فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ جہاں تک بے نامی ٹرانزیکشن ہے بے نامی جائیداد کا، تو اس میں سیکشن 2 جو ہے اس کی ڈیفینیشن دیتی ہے کوئی جائیداد جو کہ بے نامی معاملے کا نفس مضمون، اور اس میں شامل ہے کہ اس جائیداد سے کسی اور شخص نے اس کی پیمنٹ کی اور اس سے اس کو فائدہ مل رہا ہو، اور بے نامی ٹرانزیکشن جہاں ایک جائیداد منتقل کر دی گئی ہو اور کسی کے پاس ہو، ایک شخص اور ایسی جائیداد جو ہے وہ دوسرے کے پاس رکھتا ہے اور خود اس کی پیمنٹ کرتا ہے اور خود وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے اور بینیفٹ خود لے رہا ہوتا ہے بطور اصل مالک کے،
اور بینامیدار کوئی بھی شخص، فرضی شخص، جعلی شخص، جیسی بھی صورتحال ہو جس کے نام پہ فرضی طور پر وہ پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کی گئی ہے، وہ بینامیدار تصور ہوگا، اور بینیفیشل آنر جس کی شناخت ہو یا نہ ہو، جس کے مفاد کے لیے وہ بینامی جائیداد جو ہے وہ رکھی گئی ہے، جو اس سے فائدہ لے رہا ہے۔ اب وہ پرسن کی ڈیفینیشن جو ہے کلاس 24 سیکشن 2 جو ہے بینامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ 2017 واضح کر دیتا ہے کہ کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے، کوئی کمپنی ہو سکتی ہے، کوئی جماعت ہو سکتی ہے تجارتی یا نہ بھی تجارتی ہو، کوئی فرم ہو سکتی ہے، کوئی ایسوسیشن ہو سکتی ہے، اور پراپرٹی کوئی سی بھی قسم کا کوئی اثاثہ ہو، خواہ موویبل ہے، اموویبل پراپرٹی ہے، کسی بھی قسم کی جس سے کوئی رائٹ سامنے آ رہا ہو، جس سے کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ جو ہے وہ وضاحت اس کی ہو رہی ہو، اور وہ اس کے اگینسٹ جو ہے کسی قسم کا کوئی آپ کو، کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو مانیٹری ایفیلیشن یا رائٹس اس کے ساتھ ایفیلیٹ ہو رہے ہوں، تو ایسی پراپرٹی جو ہے وہ بینامی پروہیبیشن، جو بینامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 2 سب کلاس 26 کے اندر وہ فال کرتی ہے۔ اور جہاں تک اگر ہم دیکھیں نیب پروویژنس کے حوالے سے، تو نیب میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیفینیشن ایسٹس کی دی گئی ہے اس میں بھی کوئی بھی پراپرٹی، منقولہ، غیر منقولہ، کوئی بھی محسوس ہونے والا کوئی بھی اثاثہ کسی بھی قسم کا، اور بینامی داری جو ہے وہ ڈی اے کے اندر واضح کی گئی ہے کہ اگر کوئی پرسن ملک کی خزانے کو نقصان پہنچا کے کسی قسم کی کوئی پراپرٹی بنا کے بینامی دار کو دیتا ہے، تو وہ باقاعدہ طور پر کرپشن اینڈ کرپٹ ٹیکسز کے اندر آئے گی، اور نیب کے اندر جو ہے 9A کے تحت اس کی جو ہے نا پنشمنٹ، جو نیب آرڈیننس 1999 ہے اس کی سیکشن 10 کے تحت جو ہے اس کو پینلائز کیا جائے گا، اور 14 سال تک اور ود فائن اس کو سزا دی جائے گی۔ اس حوالے سے عمران خان نیازی ورسز نواز شریف پاناما کیس جو ہے 2017 PLD سپریم کورٹ پیج 265 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نیازی ورسز میاں نواز شریف کیس پاناما کیس سے ریلیٹڈ ہے 2017 PLD سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 692 جو ہے وہ ہمیں جو پاناما کیس کی ریویو پٹیشن جو ہے اس کے اندر وہ سارا جو اس میں ڈسکس ہو جاتا ہے۔ البتہ پاناما کیس جو ہے 2017 PLD سپریم کورٹ پیج 265 جو ہے اس کی ریویو پٹیشن میں اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ اس کے علاوہ حدیبیہ پیپر ملز لمیٹڈ ورسز نیب جو کیس ہے 2012 PLD پیج 515 لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کافی گائیڈ لائن دے دیتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ جو بینامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن لاز ہیں پاکستان کے اندر، یہ ایکٹ 2017 کی صورت میں، رولز 2019 کی صورت میں، نیب 9 سیکشن 9 اور سیکشن 10 کے تحت جو کیسز آئے ہیں، اس حوالے سے اگر ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ریفر کروں گا کہ بینامی کو سمجھنے کے لیے آپ اقبال احمد ورسز جاوید اقبال 2011 CLC پیج 29 کراچی ہائی کورٹ کو دیکھیے گا، اور احمد ریاض شیخ ورسز اسٹیٹ 2009 PLD سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 202 کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے وضاحت کی گئی تھی کہ کیا بینامی ٹرانزیکشنز ہے کیا، اور بینامی دار اور بینیفیشل جو آنر ہے وہ ہے کیا، اور انہی بنیادوں کے اوپر پاناما کیس کو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمان ورسز ڈاکٹر عتیق الرحمان کیس ہے 2009 PLD پیج 641 لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور
اسی کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اوریجن بے نامی کا کیسے ان ساری ٹرانزیکشن کو کہاں سے آپ پک کر سکتے ہیں، تو اس کے میننگ اور اوریجنز کے حوالے سے رحمت علی ورسز عبد الخالق کیس بڑا مشہور ہے، 2000 MLD پیج 1948 لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس میں آپ کو ملے گا۔ اور بے نامی نیچر آف اکاؤنٹس اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کس طرح سے بے نامی کی جاتی ہے، یہ ایک بڑا اہم کیس ہے، کمشنر آف انکم ٹیکس ورسز راوی فلور مل والا، 2003 PTD پیج ہے 1885 لاہور ہائی کورٹ کا۔ اور اس کے علاوہ آپ حبیب اللہ ورسز مسمات ارشاد بیگم کیس ہے، 2006 MLD پیج 242 لاہور ہائی کورٹ کا کیس ہے۔ اور بے نامی ٹرانزیکشن کی نیچر جب پبلک پالیسی کے اگینسٹ ہے، کہاں پہ اسٹیٹ ایکسچیکر کو نقصان کیا جاتا ہے، کس طرح سے ٹیکس ایویژن کی جاتی ہے، کس طرح ٹیکس چوری کیا جاتا ہے، کس طرح سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، عوام کو کس حد تک جو ہے بے نامی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ نقصان پہنچا رہی ہیں، یہ اس حوالے سے 2001 CLC پیج 1599 جو ہے وہ ہمیں بڑی اچھی گائیڈ لائنز دے دیتی ہے کہ اگینسٹ دا پبلک پالیسی ہے یہ چیز۔ اور بے نامی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو عظمت ورسز حبیب بینک کا کیس ہے، 2014 CLD پیج 1636 لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں بڑی اچھے انداز سے یہ ساری باتیں ڈسکس کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ سیکشن 4 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے پروہیبشن بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبشن ایکٹ 2017 کی، کہ جو بھی بے نامی جائیداد رکھی جائے گی وہ باقاعدہ طور پر اس کو فورفیٹ کر لیا جائے گا، اور وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس کو ضبط کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد سیکشن 5 جو ہے بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبشن ایکٹ 2017 وہ کہتی ہے کہ بذریعہ بے نامی دار جائیداد منتقل کرنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقہ کار سے یہ اتھارٹیز جو ہیں بے نامی جائیداد کا فیصلہ کریں گی، اور بے نامی جائیداد میں ملوث جو بھی جائیداد ہوگی اس کی کرکی کا نوٹس کس طرح سے کریں گی، اس حوالے سے ہم مختلف اوقات میں ڈسکس پہلے کرتے بھی رہے ہیں، لیکن اب ہم پاناما کیسز اور اس کے بعد جو حدیبیہ پیپر ملز اور ابھی جو کیسز نیب کے چل رہے ہیں ان کے پرسپیکٹیو میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس پہ گپ لگائیں گے انشاءاللہ۔ لیں جی 9 بجنے والے ہیں، کورٹ جانے کا وقت ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔